मसीह यस्सु के जलाली मुक़द्दस ख़तामत नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते समझते हैं और हमें पसंद करके हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। मैं आप सब की खिदमत में आज फिर से एक दफ़ा हाज़िर हूँ एक नए मज़मून के साथ, खुशखबरी इसराइल के लिए। मेरे अजीज़ों, जब हम खुशखबरी की बात करते हैं तो खुशखबरी बहुत सी इकसाम अपने अंदर रखती है। मिसाल के तौर पर खुशखबरी को तो सारी दुनिया तरसती है और खुशखबरी हर एक बंदा पसंद करता है। हर घर में खुशखबरी लोग सुनना चाहते हैं। एक माँ के लिए उस वक्त खुशी की खबर होती है जब उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर किसी जगह पर किसी मुकाम पर पहुंचता है, कामयाब होता है, तो माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इसी तरह से हर दौर में, हर मुआशरे में खुशखबरी अपनी अहमियत रखती है। लेकिन जब हम इसे किताब मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं या दौरे हाज़िर में हम इसकी किताब मुक़द्दस की रोशनी में सोच को देखते हैं तो हमारे उलमाए दीन खुशखबरी को महदूद करते हुए नज़र आते हैं। यानी सिर्फ़ अनाजील अरबा को ही खुशखबरी कहा जाता है, 4 अंजीलों को ही खुशखबरी कहा जाता है। लेकिन किताब मुक़द्दस में हमें ये नज़र आता है कि खुदा ने अपने अंबिया इकराम के वसीला से, अपने मुक़द्दसीन पाक नबियों के वसीला से जब जब कलाम किया और जिस जिस से भी बात की, मैसेज दिया, वो खुशखबरी ही था। इसलिए बाज़ खुदा के खादम कहते हैं जी हम तो खुशखबरी के खादम हैं। तो खुशखबरी के खादम होने का मतलब है कि हम खुदा के कलाम के खादम हैं। खुदा का जो पैगाम है हमारे वसीला से दूसरों तक पहुंचता है, हम उसके खादम हैं। तो ये वो आम सा मज़मून है, आपने कई दफ़ा इसको पढ़ा है, कई दफ़ा सुनाया है, सुना है। मैं कोई नई बात तो करने नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको नयापन भी नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो आज का मज़मून है, मैं इस मज़मून में आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने हमसे पहले इसराइल को खुशखबरी दी। इसराइल को जो खुदा ने कलाम किया, कलाम दिया, वो सारे का सारा खुशखबरी ही था। इसलिए ये कहना कि जी सिर्फ़ 4 अनाजील खुशखबरी हैं, बाकी खुदा का कलाम जो है उसमें कोई खुशी की खबर नहीं है, तो ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं चंद हवाला जात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जिससे हम अपनी बात की जो सदाकत है उसको साबित करेंगे। तो आइए मेरे साथ खोलें। सबसे पहले खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं, यशायाह
बुज़ुर्ग यसाया की किताब, उसका 40वां बाब और 5वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। एक आवाज़ आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा मैं क्या मुनादी करूं? हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानंद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तो सबसे पहले मैं जो ये बात करना चाहता हूँ इस हवाले को लेकर, वो ये है कि खुदा का कलाम ना तो कभी मनसूख हो सकता है, खुदा का कलाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, खुदा का कलाम तब्दील नहीं हो सकता। इस हवाले में जो इसका पूरा लुब-ए-लबाब है, मैं वो आपके सामने मुख्तसर तौर पर एक एक आयत पर तफसीर करते हुए तो बहुत टाइम चाहिए। मुख्तसर तौर पर मैं इसका लुब-ए-लबाब आपके सामने जो पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा का कलाम अब तक कायम है। खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं होता। लेकिन आज मुरवजा जो तालीमी निज़ाम है, जिस तरह से किताब मुक़द्दस को पेश किया जाता है, उसमें कोशिश ये की जाती है, ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि खुदा का जो कलाम पुराना अहद नामा है वो तो हो गया ख़त्म, या मनसूख, या बेअसर, या बेफ़ायदा, और बहुत सी बातें हैं आप रोज़ सुनते हैं। तो बस चारों अनाजील हैं जो कि खुशखबरी है। अब हमें खुशखबरी को मानना चाहिए। तो याद रखिए, अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ये सोच किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किताब मुक़द्दस ये फरमाती है कि जो खुदा का कलाम है वो अब तक कायम रहेगा, अब तक कायम है। घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। और दूसरी तरफ दूसरी बात, बुज़ुर्ग पतरस रसूल यसाया नबी के इस हवाले को कोड करते हैं अपने ख़त में। तो हमें ये देखना है कि वो किस तरह से इसको कोड करते हैं, और इस हवाले को कोड करने के बाद वो इसे टाइटल क्या देते हैं। मेरे साथ खोलिए, पहला पतरस पहला बाब 24वीं आयत। पहला पतरस पहला बाब 24वीं आयत। लिखा है, चुनाचे हर बशर घास की मानंद है। ये बुज़ुर्ग पतरस रसूल कोड कर रहे हैं यसाया 40:5 को।
چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، پیچھے لکھا ہے مرجھا جاتا ہے، تو مرجھانے کے بعد پھول نے گرنا ہی تو ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگ پطرس نے مرجھانے کی جگہ گر جانا لکھا ہوا ہے، پھول گر جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا، خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اور خاص بات نیچے لکھا ہے، یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا، وہی خوشخبری کا کلام ہے۔ اب بزرگ پطرس رسول یسایہ کی کتاب کو یا بزرگ یسایہ کی معرفت لکھے گئے اس پورے چیپٹر کو، پوری کتاب کو خوشخبری کہہ رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جتنا بھی کلام دیا، جتنا بھی ان سے کلام کیا، بزرگ موسیٰ کی معرفت، یسایہ کی معرفت، دانیل کی معرفت، حزقیل کی معرفت، یا اور انبیاء کرام جن کے میں نام یہاں نہیں لے رہا، بہت سے انبیاء کرام آئے، خدا کا کلام ان کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کو ملتا رہا، وہ سب سارے کا سارا خوشخبری تھا۔ اب مثال کے طور پر جب جناب موسیٰ نے مصر میں جا کر یہ خبر سنائی کہ تمہارے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، وہ مجھ سے ملا ہے، اس نے مجھے اپنا دیدار دیا ہے، مجھے مقرر کیا ہے، مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو ملک مصر سے چھڑا کر لے جاؤں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ان کے لیے خوشخبری نہیں تھا؟ یقیناً ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر تھی، کیونکہ خدا کا کلام ابد تک قائم ہے اور انسان کے لیے ہمیشہ خوشی کی خبر دیتا ہے۔ امثال کی کتاب میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا ہے، خوشخبری خندہ روئی پیدا کرتی ہے، یعنی چہرے کی چمک خوشی کی خبر سے ہے۔ خدا کا کلام سن کر ہر ایماندار کو خوشی ملتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے جو بے ایمان ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، خدا کے کلام کو سٹوریوں میں سمجھتے ہیں، کہانیاں سمجھتے ہیں اور اکتاہٹ کا شکار ہیں، ان کے لیے خدا کا کلام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خدا کا کلام ہڈیوں میں، خوشخبری ہڈیوں میں فربائی پیدا کرتی ہے، صحت اور تندرستی خدا کے کلام کے سبب سے ملتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو جب جناب موسیٰ نے خوشی کی خبر سنائی کہ میں آیا ہوں آپ لوگوں کو ملک مصر سے نکالنے کے لیے، تو وہ سب خوش ہوئے کہ خدا نے ہماری فریاد کو سنا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں، میرا صرف اس میں مقصد یہ ہے
کہ پوری کتاب کو خوشخبری مانا جائے. اور یہ جو سوچ ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی پڑھا کے جا رہے ہیں کہ جی صرف چاروں اناجیل خوشخبری ہیں. اکثر لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں اجی ہم تو خوشخبری کے خادم ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو وہ خوشخبری آپ سناتے کیوں نہیں؟ آپ مانتے کیوں نہیں؟ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ خوشخبری صرف چاروں اناجیل تک ہم مانتے ہیں، باقی کا سارا جو خدا کا کلام ہے وہ تو بہت ہی زیادہ غضبناک ہے، سزا دینے والا ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے، کرخت ہے. لیکن میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہم رسولوں اور نبیوں کی نیو پر تعمیر کیے گئے ہیں، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خداوند یسوع مسیح ہے. رسول ایسا نہیں مانتے. بزرگ پطرس رسول نے یسایہ کی کتاب میں سے جو کوٹیشن لی ہے وہ اسے خوشخبری کہتا ہے. تو ہمیں تو پوری بائبل خوشخبری نظر آتی ہے. پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک خوشخبری ہے. میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اگر آپ صرف چاروں اناجیل کو خوشخبری مانتے ہیں تو پھر آپ رسولوں کی جماعت میں نہیں ہیں، پھر آپ رسولوں کو فالو نہیں کر رہے، پھر آپ کسی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. آئیے ایک حوالہ کھولتے ہیں. عبرانیوں 4 باب جناب پڑھ رہا ہوں. نوٹ کیجئے گا، عبرانیوں 4 باب 1 سے 3 آیت تک. اب غور کیجئے گا. پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ہمیں ڈرنا چاہیے، یعنی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، خدا کے حکموں کو ماننا چاہیے، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور جو گناہ کرتا ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. آگے لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو. بہت ہی پاپولر آیت ہے، آپ روز پڑھتے ہیں اس کو. میری کیا مجال کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکوں. میں تو یاد دہانی استثنائی کر رہا ہوں. یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے وہی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک نقطے پر آپ کو وہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس طرح سے سوچیں گے تو بہتر ہوگا. باقی آپ بہت زیادہ ماہر ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو سکھا سکوں. تو معلوم کرتے رہو کہ کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو جائے، رہ جائے، پیچھے نہ رہ جائے، کوئی سچائی سے بے خبر نہ ہو. سچائی کو جاننا ہے. اور سچائی کیا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی. ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی. غور کریں، اس کا مطلب ہے پہلے بھی کسی کو خوشخبری سنائی گئی. عبرانیوں کا مصنف مانتا ہے کہ پہلے بھی کسی کو خوشخبری سنائی گئی ہے. خوشخبری صرف چاروں اناجیلوں تک محدود نہیں ہے،
پہلے بھی خوشخبری سنائی گئی ہے، ہمیں بھی ان ہی کی طرح۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کن کو کہا گیا ہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے پہلے، یعنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو بھی جو کچھ سنایا گیا وہ خوشخبری ہی تو ہے۔ تورا خوشخبری ہے، تناخ خوشخبری ہے، اناجیل اربع خوشخبری ہے، خطوط خوشخبری ہیں، مکاشفہ خوشخبری ہے، کتاب مقدس پوری کی پوری خوشخبری ہے۔ لیکن جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لاتا، اس کے لیے محض اسٹوریاں ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ خوشخبری ہوتا کیا ہے بھائی؟ خدا کا کلام۔ عبرانیوں کا مصنف خدا کے کلام کو خوشخبری کہہ رہا ہے۔ تو جو ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو انبیاء اکرام نے خدا کا کلام سنایا، عبرانیوں کا مصنف اس کو خوشخبری کہتا ہے۔ لیکن آج کے جتنے بھی علماء دین ہیں وہ صرف چاروں اناجیل کو کہتے ہیں یہ تو خوشخبری ہے، باقی خوشخبری نہیں ہے۔ حالانکہ خوشخبری کی تعلیم تو تورا کی تعلیم ہے، خوشخبری کی تعلیم تو تناخ کی تعلیم ہے، انبیاء اکرام کی تعلیم ہے۔ اس لیے یہ سوچ وہاں سے رسولوں نے لی کہ ہم آپ کو مسیح کی خوشخبری سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم میں جب بھی کوئی خدا کا نبی آتا تھا تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ یقیناً اس کے پاس بحالی، برکت، نصیحت اور ہماری ترقی کی کوئی خبر ہوگی۔ خدا کی طرف سے آنے والا میسج انسان کے لیے، بالخصوص بنی اسرائیل قوم کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری مانا جاتا تھا، مانا جاتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف خوشخبری مانتا ہے، تورا کو خوشخبری مانتا ہے، تناخ کو خوشخبری مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی ان کو خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے، اب غور کیجئے گا، سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ ایمان، خدا کے کلام پر ایمان لانے سے فائدہ ملتا ہے۔ خدا کا کلام سننے سے، بہت سے لوگ ہیں خدا کا کلام سنتے ہیں، آپ ابھی بھی سن رہے ہیں، آپ کچھ لوگ ہیں تنقید کے لیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ نالج حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں، خدا کے کلام پر جو ایمان لے آتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں سے گزر کر دل کے ارادوں اور خیالوں کو جانچتا ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم ایمان بھی لاتے رہے، نافرمان بھی ہوتے رہے۔ تو عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ کلام مقدس کے وسیلہ سے فائدہ تو ہوتا ہے،
لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سب کچھ بے فائدہ ہے۔ آپ نے محض اس کو کتاب مقدس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ چونکہ ہمارے سسٹم کے اندر پوری بائبل کو اس طرح سے مرتب کر دیا گیا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان لائیں، تناخ پر ایمان لائیں، تورا پر ایمان لائیں۔ یہ میرے لیے، پہلے یہودیوں کے لیے، پھر ہمارے لیے۔ ترتیب کیا ہے؟ پالوس رسول فرماتے ہیں پہلے یہودیوں کے لیے پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ ایک حوالہ اور دیتا ہوں، آخری حوالہ ہے، عبرانیوں 4 باب کی 6 آیت پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے۔ جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ تو بھائی نافرمانی کے سبب سے داخل نہیں ہوئے۔ جو بھی تورا کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ پہلا ہو یا بعد میں آنے والا ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا وہ میں اور آپ ہوں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرنے والا خدا کے آرام میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ کو یہ صرف اتنا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پوری بائبل خوشخبری ہے۔ پوری بائبل پر ایمان لاؤ۔ پوری بائبل کو اپنے گھروں میں رکھتے ہو تو پوری بائبل مقدس کو مانو بھی۔ اس میں خدا کے جو کلام کی باتیں ہیں ان پر عمل کرو۔ جو نبیوں کا کلام ہے، یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ ان پر عمل کرو۔ خداوند کی عیدیں مانو، خداوند کے سبت کی عزت کرو، خداوند کی شریعت کی عزت کرو۔ یہ بھی خوشخبری ہے۔ اپنے سوچوں کو، اپنے ارادوں کو جانچو، اثر نو غور و خوض کرو، اپنے رویوں پر دھیان گیان کرو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ بہت اچھے ہیں۔ خدا آپ سب کو مزید اپنی برکتوں سے نوازے۔ نافرمانی اگر اسرائیلی کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کے حضور میں نافرمان ہی مانے جاتے ہیں، اور اگر میرے بھائی اور بہن میں اور آپ نافرمانی کریں گے تو میں اور آپ بھی نافرمان ہی مانے جائیں گے۔ ایمان لاؤ۔ ہم پر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ فضل ہے۔ ہم فضل کا دعویٰ کرنے والے لوگ اگر خداوند کے کلام کو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، خدا کے کلام کو مٹانے پر کمر بستہ ہیں، منسوخ کرنے پر کمر بستہ ہیں، کئی ہیلوں بہانوں سے فضل کی آڑ میں کتاب مقدس کی تعلیمات کو عدل بدل کرنے کی کوشش میں کمر بستہ ہیں، تو یاد رکھیے ہم بھی نافرمانوں کی ہی لسٹ میں آئیں گے، کیونکہ وہ قادر مطلق باری تعالیٰ کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے۔ جو بھی اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، جو بھی اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے، خداوند اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان لائیں اور خدا کے پسندیدہ لوگ بنے۔ باقی کسی کے پاس علم زیادہ تو کسی کے پاس کم، کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی کم پڑھتا ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فرما بردار کون ہے۔ فرما برداری کریں، اور وہ لوگ جو آپ کی ہوٹنگ کرتے ہیں، آپ کو طنز کرتے ہیں، آپ کو بدعتی کہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کن کن القاب سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں، ان کو برکت دیا کریں۔ آئیے سوچیں اور غور کریں کہ ہم اس وقت کہاں اور کس سٹیج پر ہیں، کتاب مقدس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے
کہ پوری کی پوری کتاب، پوری کی پوری بائبل خوشخبری کے طور پر ہی اس کو مانیں، کیونکہ رسول پرانے عہد نامے کو بھی خوشخبری مانتے تھے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔